बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मरीम नवाज शरीफ की कल फैसलाबाद के धोबी गार्ड में दिए जाने वाले धोबी पटकों ने बहुत सारे लोगों की जो है ना नींदें उड़ा दी हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे सवालात भी जन्म लिए हैं सियासी हलकों के अंदर। वो सवालात क्या हैं और उनके जवाबात क्या हैं, फ्रेंकली वो मैंने जो सोचा है वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि चीखा किनके निकली हैं। सबसे पहले तो चीख मारी है जनाब सबसे बड़े जो हैं इस हुकूमत के क्या कहना चाहिए, बड़े वोकल आदमी। फिर मेरे जहन में एक बड़ा पंजाबी का लफ्ज़ आया था तो वो उसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, तो लिहाजा मैंने वोकल ज़रा थोड़ा जैसा सोफिस्टिकेटेड जहा लगता है ना, वोकल आदमी। उनका नाम है शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब ने आज एक मीडिया टॉक की और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये चौको चौराहों में अगर फ़ौज को डिस्कस करेंगे तो सियासत में आपके साथ धोबी घाट वाला सलूक होगा। तो शेख साहब से पूछना ये था कि शेख साहब कब फ़ौज को डिस्कस किया है मरीम नवाज शरीफ ने? कल की सारी तकरीर में उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसने किसी सूरत किसी फौजी जर्नैल का भी नाम लिया। पहले तो वो नाम लेती थी, जनरल फैज़ हमीद का नाम लेती थी, उनका उन्होंने नाम नहीं लिया। कल तो वो तो कुछ सवाल उन्होंने उठाए हैं, वो सवाल बड़े ज़बरदस्त हैं। बहरहाल वो भी चोट जो है वो इमरान खान को कर रही हैं, वो उसमें दूसरी बात नहीं है। बट एनीवेज उन्होंने ये बात की। साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ अगर खून के आंसू हो रहे हैं तो मैं सुबह बात करता हूँ, दफ्तर खुलते ही गल करना तो पहली फ्लैट फड़ के वापस आ जाए तो ये हो जाए। पाए नहीं जिसले मियाँ नवाज शरीफ वापस आएगा ना तो लग पता जाएगा। छोड़ दें इस बात को। आप जो है ना, आपको जो रिपोर्ट्स आती हैं वो अजीबो गरीब हैं। मैं सच्ची बात जो है वो ये है कि कल का फैसलाबाद का जलसा जो था मेरी अपनी ज़ाती मालूमात के मुताबिक, और मैं आपके साथ थोड़ी जलसे की तफसीलात भी शेयर कर दूं, वो बहुत ज़्यादा जिन्होंने कहते हैं ना धांसू किस्म का जलसा, बाकायदा यानी पूरे फैसलाबाद में जलसा हो रहा था। वो सिर्फ धोबी गार्ड में जलसा नहीं हो रहा था। अब वो वहाँ पर कैमरे की लोकेशन इस तरह की थी और ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून वालों से मेरी बात हुई। मैं कहा यार आप स्क्रीन पे अपने बंदे दिखा नहीं सके, तो उनका कहना था कि यार चूँकि हाथ स्टेज का इंतज़ाम और जलसे का मेज़बानी का वो दिया हुआ था जमीयत अहले हदीस वालों को, तो वो फिर जिस तरह उन्होंने करना चाहा उन्होंने किया। अब जब आप उनको कह देते हैं कि आप मेज़बानी करें तो फिर ज़ाहिर है कि वो आप उनको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते या फिर खाम का बदमज़गी होती है। तो वो ये मामलात हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ। बट एनीवेज उनका कहना ये है कि जलसा बहुत बड़ा था, ये नून लीग वाले कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको ज़ाती हैसियत में बता सकता हूँ, मैंने कल भी नाम लिया था मलक नवाज़ साहब का, राव काशिफ साहब का, और वहाँ पर जो मुस्लिम लीग के जो है ना लोग, उनका मैं उनसे मेरी बात हुई आज फैसलाबाद में। और फिर मेरे ज़ाहिर है वहाँ पे मतलब सिर्फ लाहौर ही चीज़दारी नहीं ना, फैसलाबाद भी है, तो मैंने वहाँ से भी पता किया तो बता रहे थे कि यार लोग जो है ना वो सिर्फ फूलों की पत्तियाँ नहीं फेंक रहे थे। मरियम की जो रैली थी बहुत बड़ी रैली थी, सिर्फ फूलों की पत्तियाँ नहीं फेंक रहे थे बल्कि साथ वो क्या कहते हैं स्वीट्स भी थी। यानी वो जो कारवां सारा गुजरा था उसके उस पर चॉकलेट्स भी फेंकी जा रही थी, गोलियाँ टोफियाँ भी सुटियाँ जा रही हैं सन। इस तरह का सीन था। पूरा फैसलाबाद जो वो जलसा गाह बना हुआ था। और मलक नवाज साहब ने तो मुझे ये भी बताया, उन्होंने कहा बट साहब पहले भी ज़ाहिर हम करते रहे हैं लेकिन इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आता था। अब लोग जो हैं वो जो दूसरी साइड पे वोट देने वाले थे क्या नाम उनका, तरीके इंसाफ को, वो भी साढ़े नाल आके रले। उन्होंने कहा कड्डो किसी तरीके ना सपाई नूं। यानी गुरबत और महंगाई बेरोज़गारी ने वो हालत कर दी है आम आदमी की कि वाकई यार सच्ची मुच्ची बुरा हाल होया पे। अब नून लीग से लोगों की उम्मीदें बन रही हैं कि यार ये आके ठीक कर लेंगे, लेकिन मैं तुहानू सच्ची गल दसां एड्डे आसान नून लीग ਲਈ या पीपल्स पार्टी ਲਈ भी नहीं है कि आके ठीक कर लेंगे। ऐसा कोई ज़ाहिर है कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना, कोई अलादीन का चिराग तो नहीं गा ना कि रगड़िया तो जनाब सारा कुछ ठीक हो गया। ऐसे नहीं होगा। जहाँ पर हालात चले गए हैं, और IMF ने आज भी आपने इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी IMF के कहने के ऊपर, शेख साहब आपकी हुकूमत ने 138 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, और इसके बावजूद IMF ने क्या है ये तुहाडा सच्चा प्यार नहीं मिला, जाओ होर करके आओ। ये हालात आपने किए और ये मुआहदा जो आप लोगों ने किया हुआ असद उमर साहब के दौर में हुआ था, असद उमर साहब ने उसका नहीं किया था, आने वाले ने कर लिया फौरी तौर पर मुआहदा। वो मुआहदा जाके मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप वो मुआहदा देख सकते हैं। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के तौर पे IMF ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है। आप IMF की वेबसाइट खोलें, वहाँ पे पाकिस्तान लिखे तो सामने आएगा तुहाडे मुआहदा जिहड़ा पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पे साइंड है। ठीक है, लिहाजा महंगाई जो है ना वो उसको कंट्रोल इस तरह से नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या
آصف زرداری عمران خان سے زیادہ سیانے ہیں اکانومی کے معاملے میں، تو وہ ہو سکتا ہے کوئی بہتری لے آئیں، لیکن ان کو بھی ٹائم لگے گا، اتنی جلدی یہ چیزیں واپس نہیں آئیں گی۔ خیر اینی ویز میں دوبارہ واپس آتا ہوں شیخ رشید صاحب کی بات کی طرف۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہوگا، تو ڈالر مہنگا کرنے کا حل انہوں نے دو باتیں انہوں نے کی ہیں بڑی مزکا خیز قسم کی، چیکاں ویسے نکلیاں پہ ہیں شیخ صاحب دیاں، اور بلکہ شیخ صاحب دی کی باقیاں بھی نکلیاں پہ ہیں نے بیچارے۔ میں رات دیکھ رہا تھا کس قسم کے ٹکرز ان کے چل رہے تھے، مطلب پرانی باتیں کر رہے تھے، نئی گل انہوں کوئی نہیں سی۔ بٹ اینی ویز شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جناب افغانستان میں ہمارا ڈالر چلا گیا، ٹھیک ہے، ہم نے 88 ڈالر جو ہے نا ڈالر کا کام کرنے والے بندے گرفتار رکھے ہیں۔ وہ پائیں نا افغانستان دے وچ تے تسی کہہ رہے سو تسی جی شکست دیتی دنیا بھر نوں، تے ہن افغانستان ڈالر جائی جا رہے ہیں، مطلب گندم بھی افغانستان جا رہی ہے، چاول بھی افغانستان جا رہے تھے، پائیں تسی کی کرتے ہو، تسی صرف گلاں کرن جو گے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اپنا کام نہیں کرتے اور دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، یہی المیہ ہے ہمارے ملک کی سیاست کا اور ہمارے جو ملک کا اوورآل ایک یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے حالات بگڑتے جاتے ہیں۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ کی کل کی تقریر جو تھی وہ اس میں انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام نہیں لیا، لیکن جنرل فیض حمید کے حوالے سے اشارتاً جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ سخت تھیں، اور عمران خان کو بڑا رگڑا لایا انہوں نے، اور عمران خان کو جتنا رگڑا انہوں نے لگا دیا ہے اس کے بعد، اور اسٹیبلشمنٹ کا ذکر اذکار کوئی نہیں تھا، ادارہ کوئی نہیں، کسی کو کوئی انہوں نے فوج کا نام نہیں لیا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا، کوئی انہوں نے ISI کا نام نہیں لیا، کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن شیخ صاحب اس کو نتھی کر رہے ہیں۔ اچھا اب یہ بات لاہور کے اور ظاہر ملک بھر کے سیاسی حلقوں میں چل رہی ہے کہ کیا مریم نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہو گئی، کیا مریم اور نواز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہو گئے ہیں؟ یہ سوچ سوچ کے نیندراں اٹھیاں ہوئی ہیں یوتھیاں دیا، مگر میں آپ سے عرض کروں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک یس ہوئی ہے، مجھے لگا نہیں یس ہوگی۔ ہاں یس کرنے کی کوشش ہو رہی ہو وہ ایک الگ بات ہے، اور کوشش کرنا ان کا اس لیے حق بنتا ہے کیونکہ جو جس طرح دی گراؤنڈ ہوگی اس طرح دی کرکٹ ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی آپ آسٹو ٹرف کے اوپر آپ کو فٹ بال کوئی نہیں کھیلنے دے گا بھائی جان، ٹھیک ہے، کبڈی کوئی نہیں کھیلنے دے گا، یعنی وہ ہاکی کے میدان میں آپ کو کرکٹ نہیں کو کھیلنے دے گا، وہ آپ کو وہاں پہ ہاکی ہی کھیلنی پڑے گی۔ اب مثال کے طور پہ سیاست ظاہر ہے ڈے ٹو ڈے افیئر ہوتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آج کا دشمن ہے وہ سدا دشمن رہے گا۔ ہم نے ماضی میں دیکھا بڑی شدید دشمنی تھی بھٹو صاحب کی اور وہ جو ہیں اپنا مولانا مودودی صاحب ہوا کرتے تھے جماعت اسلامی والے، لیکن حالات ایسے آئے کہ بھٹو صاحب مودودی صاحب ملنے کے لیے یہاں پر آئے۔ مصطفیٰ صادق صاحب ایک اخبار کے ایڈیٹر ہوتے تھے، تو بھٹو صاحب ان کے پاس بھی آئے، یہ بڑے شدید مخالف تھے بھٹو صاحب کے۔ اچھا اسی طرح ہم نے دیکھا بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان 751 چل رہی تھی بھائی باقاعدہ طور پہ۔ نواز شریف نے بے نظیر کی زندگی جیرن کی تھی 97 سے 99 والے دور کے اندر، ان کی ایک دن میں 4 عدالتوں میں پیشیاں ہوتی تھیں، سارے اکاؤنٹس فریز تھے بے نظیر بھٹو کے اور اس کے پورے خاندان کے۔ لیکن ہوا کیا، جیسے ہی یہ کو ہوا تو آپ دیکھیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پیج پر آ گئے، انہوں نے صفحے بھی اکو ہوئے اور انہوں نے لینا بھی اکو ہوئی ہیں، اور ہوا کیا کہ پرویز مشرف کے خلاف ARD کی موومنٹ بنائی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈے ٹو ڈے افیئر کے طور پہ چلتی ہیں، اور اب جو اگر فرض کرتے ہیں، میں سپوزنگلی بات کروں، جسے کہا جا رہا ہے یہ تاثر ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ دی بگڑ گئی عمران خان دے نال، اگر بگڑ گئی ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ مطلب نواز شریف کے دماغ سے اٹ وجی ہے کہ وہ جناب اپنے دشمن جو اس وقت گرا پڑا ہے، جس نے اس کو گرفتار کیا، اس کی بیٹی کو گرفتار کیا، جو حرکات ان کے ساتھ کی گئی جیلوں کے اندر، جو کھانا بند کرتا نواز شریف کا، تو وہ نواز شریف صاحب جا کے انہوں موٹا دے دینا اس وقت تاکہ نہیں کوئی گل نہیں تو کھلو، میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تیرے نہ کھلواں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میاں صاحب نے واقعی کوئی اٹ وج گئی، انہوں نے وہ اب اس کو سمجھ نہیں رہے کہ جناب اس کو مضبوط، یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر جو نون لیگ والے اگر اس وقت جا کے عمران خان دے نال موڑا لا لین، اسٹیبلشمنٹ کے مخالفت میں کھڑے ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان کو مضبوط کریں گے تو وہ خود کو تنگ کریں گے مستقبل میں، کیونکہ عمران خان کی ٹوٹل سیاست جو 2011 سے لے کر 2021 تک چل رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، یہ، اور وہ ان کو ختم کرنا چاہتا ہے، ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں سیاست کے اندر سے، یہ ان کا ٹوٹل ان کی سیاست ہے۔ اب وہ جا کے اپنے مخالف جا کے ہار پانے شروع کر دیں کہ نہیں کاکا تو گھبرا نہ سی تیرے نال،
یہ ایسا نہیں ہوتا سیاست کے اندر، آپ کو سپیس دینی پڑتی ہے۔ اسی لیے مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہا تھا کل کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہم ساری باتیں بھلا کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اگرچہ آپ سلیکٹڈ ہی ہیں، اگرچہ آپ نے ووٹ کا تقدس پامال کر کے آپ آئے ہیں، پھر بھی آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہو جاتے، لیکن اگر آپ کے رویے جمہوری ہوتے، آپ اپوزیشن کو سپیس دے رہے ہوتے زندہ رہنے کی، سیاست کرنے کی، تو تے ساری سپیساں کھولیاں خان صاحب۔ لہٰذا اس لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ان سے دور کرتی جا رہی ہے، اور انہوں نے اپنا اس وقت پار بظاہر یہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا وہ پلڑے میں ڈال دیا، اور ان کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کریں تاکہ عمران کمزور ہو۔ اور عمران کمزور ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، یہ مضبوط ہوں گی، یہ آگے آئیں گی۔ اب یہ ان کا خیال ہے، اس میں آگے ان کے ساتھ بہتری ہوگی، غلط ہوگا وہ مجھے نہیں پتا، فی الحال میں نہیں اس بارے میں کچھ کہہ سکتا، لیکن فی الحال ان کا خیال یہی ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے جڑا مخالف ہے نا ایسے کاندھ نہ لگا انہوں کاندھ چواڑ دئیے باقاعدہ طور پہ، یعنی فریم کرا دئیے کہ اس طرح وہ لگا رہے ہوتا ہے اسٹیچو کہ ایک تھا وزیر اعظم، اس طرح کر کے سین بنا دیے جائے، یہ ان کا خیال ہے، اور وہ اس لیے اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب اگر اس پر یہ کہا جائے کہ جناب چونکہ سیاست ہے اصول کی، تو ووٹ کو عزت دو کا معاملہ ہے، تو سول سپرمیسی کا معاملہ ہے، تو پھر آپ کو ایک سویلین وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تو بھائی جان بات اس میں میری اپنی ذاتی گزارش یہ ہے، کل بھی میں نے ایک وہ بیٹھک پروگرام ہے اس کے اندر یہ کہا تھا کہ سول سپرمیسی شروع ہوتی ہے جب بیلٹ سے، ٹھیک ہے، بیلٹ کے تقدس سے سول سپرمیسی شروع ہوتی ہے، اور اس بیلٹ کے تقدس کو تار تار کر کے باقاعدہ طور پر، ٹھیک ہے، آر ٹی ایس بٹھا کے، ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان بنے۔ ان میں بھی گل نہیں بنی سی ویسے، پھر جہاز چلا جنگیر ترین والا، ٹھیک ہے، ان میں بھی گل پوری نہیں سی ہوئی، وفاداریاں تبدیل کروائی ہیں، ادھر سے لوگوں کو، قاف لیگ کو، ایم کیو ایم کو، جی ڈی اے کو ساتھ ملایا گیا، فاٹا کے لوگ ساتھ ملائے گئے، اس کے بعد جا کے خان صاحب کی حکومت 5-6 ووٹوں سے کھڑی ہوئی ہے۔ اور جس دن یہ محسوس کروا دیا اسٹیبلشمنٹ نے، میرا یہ بالکل جو ہے نا مطلب مجھے یقین ہے اس بات کا کہ وہ یہ نہ کہے بالکل کہ جناب نواز شریف صاحب نال فون تے گل نہ کرو، زرداری نہ بھی فون تے گل نہ کرو، صرف یہ محسوس ہو گیا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی، اب صرف یہ محسوس ہو گیا، اس دن جناب یہ جو چودھری برادران ہیں، یہ جو اپنا ایم کیو ایم ہے، یہ جو جی ڈی اے ہے، اور جو پرندے ادھر ادھر سے پکڑ کے ادھر شامل کروائے گئے تھے، وہ سارے نے ڈاڑی مار جانی، انہوں نے ساتھ نہیں کھڑے ہونا کسی صورت بھی، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کو تو عمران خان سے کوئی محبت نہیں، عمران خان سے نفرت کوئی نہیں، محبت کس سے ہے؟ اپنے اقتدار کے ساتھ، اپنی سیاست کے ساتھ، تو لہٰذا وہ واپسی کا راستہ اختیار کریں گے، اور اسی وقت پھر راستے جو ہے نا نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے جن کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہوں گے اس کی طرف رابطے شروع ہو جائیں گے۔ یہ سمپل سا بات ہے۔ اس میں اب اگر کہا جائے کہ جناب سیاست اصول کا نام ہے، تو اصول ضرور ہوتا ہے سیاست کے اندر، لیکن اصول جو ہے وہ کسی اصول کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا، جو آپ کے پاس گیون سرکمسٹانسز ہیں اس کے تحت ہی چل رہا ہے نا۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ مریم نواز شریف جو ہے وہ بہت زیادہ کو باصول سیاست کر رہی ہیں، یا میاں نواز شریف بڑی باصول سیاست کر رہے ہیں، یا ایون زرداری صاحب بڑی باصول سیاست کر رہے ہیں، یا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ان کا اصول ہی کوئی نہیں سرے سے، ایسی بات نہیں، اصول ہیں تو بیچارے نے اپوزیشن بھگتی ہیں نا، جیلیں بھگتی ہیں، اگر اصول نہ ہوتا تو پھر جیلیں کیوں بھگتتے؟ ایک سائن کرنے، ایک آمین کہنا ہے ان کی ہر بات کے اوپر، تو گل ختم تھی۔ میاں نواز شریف نہ جیل ہونی سی، نہ گل نہ بات، نہ انہوں باہر جان دی لوڑ سی، نہ مریم نواز شریف اندر جان دی، اور اگر وہ اندر نہ جاتی تو لیڈر بھی نہ بنتی، بائی دا وے یہ بھی ہوتا ہے ویسے ریئیکشن کے طور پہ۔ اینی ویز اب چیکا نکل رہی ہیں جناب ان کی۔ مولانا فضل الرحمان البتہ ایک اور طرح کے آدمی ہیں، مولانا فضل الرحمان کا جو ماضی ہے اور ماضی قریب ہے، وہ بہرحال یعنی یہ سن 2002 سے لے کے آنورڈ 2008 تک وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے میں بہت ایزی فیل کرتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے کہا، انہوں نے ہر عمران نو تو ہر موقع مارن دی بھی دھمکی جی لاتی نا کہ تمہارے لیے تو میرا ایک موقع ہی کافی ہے، لیکن ادروائز میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی خدمات کر دی ہیں پیش۔
کہ ہم آپ کے ساتھ بلوچستان میں بھی ہیں، فاٹا کے حوالے سے بھی ہیں، افغانستان کے حوالے سے بھی ہیں، کشمیر کے حوالے سے بھی ہیں، یعنی جہاں جہاں مولانا سمجھتے ہیں ان کا ووٹ بینک ہے اوتے اوتے انہیں کہتے ہیں اسی تیرے نال اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے آفر کر دی ہے۔ اب یہاں پر نون لیگ اور پی ڈی ایم جو ہے ان کا اب یعنی مولانا فضل الرحمان کے درمیان آلریڈی ایک اختلاف کی چھوٹی سی کیفیت یہ صورتحال ضرور موجود ہے، لیکن چونکہ وقت اس وقت اس بات کی ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ مولانا صاحب نو اپنے ٹرک تو لا دیں، تو اس لیے ابھی وہ ساتھ ہی ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے فی الحال۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان کے حکومت کے خاتمے تک شاید وہ ساتھ رہیں گے۔ وہ حکومت کا خاتمہ کل ہو جائے، 2 سال بعد ہو جائے، میرا خیال ہے تب تک وہ ساتھ رہیں گے۔ مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں اور نواز شریف صاحب کی۔ باقی جو ہیں معاملات باقی پارٹیاں ویسے میرا خیال اتنی کو میٹر موٹر کرنے والی بھی نہیں ہیں، میرا نہیں خیال کوئی ہیں، شاید ایک آدھی جگہ پہ کوئی ایک آدھی پاکٹ میں ہو، بلوچستان کی 1-2 پاکٹس میں ہوں وہ ان کی تو ہو، ادروائز کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ مولانا صاحب کی بحال ان سب سے بہتر پوزیشن ہے سندھ کے اندر بھی اور کے پی میں بھی، اور ظاہر ہے کہ بلوچستان میں بھی ہے، تو لہٰذا مولانا صاحب نے انہوں پاسوں کا ذکر کیتا ہے۔ لیکن مریم نواز شریف جو ہے مجھے ابھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ان کی بات پکی ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی راہ پر چل پڑی ہیں، مجھے ابھی ایسا نہیں لگتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نو دانا ضرور پا رہے ہیں کہ جناب انہوں تے مغرو لاؤ نا، باقی پھر بیٹھ کے کر لیں گے، یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ جو بھی آپ کا خیال ہو براہ مہربانی ذرا ڈیسنسی کے ساتھ لکھ دیجیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔